बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिसनदिन मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम तिर्मिज़ी क़ाला बाबू मा जाअ फ़िल इंसिराफ़ि अन यमीनिही व अन यसारिही व बिही क़ाला हद्दसना क़ुतैबतु क़ाला हद्दसना अबुल अहवस अन सिमाक इब्न हर्ब अन कबीसत इब्न हुल्ब अन अबीही क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यउम्मुना फयंसरिफ़ु अला जानिबैहि जमीअ अला यमीनिही व अला शिमालिही व फ़िल बाबि अन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद व अनस व अब्दिल्लाह इब्न अम्र व अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। वफ़ी नुस्ख़तिल अल्लामा अहमद मोहम्मद शाकिर बदला कौली हदीसुन हसनुन सहीहुन। ये गालिबन ऊपर वाली हदीस से मुतल्लिक था। क़ाल अबू ईसा हदीसु हुल्बिन हदीसुन हसनुन वल अमलु अलैहि इंद अहलिल इल्म अन्नहु यंसरिफु अला अय्यि जानिबिही शाअ इन शाअ अन यमीनिही व इन शाअ अन यसारिही वक़द सहल अमरानी अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यरवा अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाला इन कानत हाजतुहु अन यमीनी अख़ज़ अन यमीनिही व इन कानत हाजतुहु अन यसारिही अख़ज़ अन यसारिही। शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू माजा फिल इंसिराफ या यमीनी ही व यसारी। ये बाब इस बारे में कि दाईं या बाईं तरफ घूमना। इंसिराफ का समझ तो है फिर जाना। तो हजरत कबीसा बिन हुल्ब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी अलैहि सलाम हमें इमामत करवाते थे। फयन शरीफ, तो फिर आप फिरते थे दोनों जानिब, अला यमीनी दाई जानिब भी और बाईं जानिब भी। यानी फिरने से मुराद ये कि आप दरअसल अपना रुख फेर लेते थे किसी एक तरफ, फिर उसी तरफ ही फिर आप चले जाते थे। तो गया कि इसमें इस तरफ इशारा है कि नमाज के बाद जब मुक्तदियों की तरफ रुख फेरना है तो दाईं तरफ भी मुड़ सकते, बाईं तरफ भी, और जब जाना है तो भी दोनों तरफ जा सकते। कोई खास चीज है वह कि इस बारे में हुक्म नहीं है कि जरूर इस तरफ है या इस तरफ। वो फिलबाब, और इस बाब में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अनस, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायात है। जी, आगे। अब उसके बाद वो फरमाते हैं, इमाम काल अबू ईसा हदीस हदीस हसन वाल अमल वाले, ये अमल इसी पर आल इल्म किया कि अनो यन शरीफों के आदमी फिर सकता है जिस जानिब में भी चाहे, चाहे तो दाईं जानिब और चाहे तो बाईं जानिब। और दोनों अमर सैयद नबी अलैहि सलाम से, हज़रत अली बिन अबी तालिब से मरवी है कि अगर आपकी ज़रूरत होती दाईं तारीफ तो दाईं तरफ से शुरू करते, वही इन कानत हाजत तो यसारी, अगर बाईं तरफ ज़रूरत होती तो बाईं तरफ से शुरू करते। जी, आगे। बाबू मा जा फी वस्फ़ि सलाह व बिही क़ाला हद्दसना अली इब्न हुज्र क़ाला अख़बरना इस्माइल इब्न जाफ़िर अन यहया इब्न अली इब्न यहया इब्न खल्लाद इब्न राफ़ी ज़की अन जद्दी अन रिफ़ाअत इब्न राफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा हुवा जालिसन फिल मस्जिद यौमन क़ाला रिफ़ाअतु व नहनु मअहु ये इज़ इनकी जाअ आवाज थोड़ी सी स्लो हो गई है, थोड़ा सा माइक के करीब हो जाए। जी क़ाला रिफ़ाअतु व नहनु मअहु इज़ जाअहु जी। रजुलुन कल बदवी फसल्ला फ़अख़फ़ा सलातहु सुम्मा इंसरफ़ फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैका फ़र्जि फ़सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली फ़रजा फ़सल्ला सुम्मा जआ फ़सल्लम अलैहि फ़क़ाल व अलैका फ़र्जि फ़सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली मर्रतैनि औ सलासा। कुल्लु ज़ालिका याति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़युसल्लिमु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यक़ूलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैका फ़र्जि फ़सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली फ़आफ़ा अन्नासु व क़बुर अलैहिम अन यकूना मन अख़फ़्फ़ सलातहु लम युसल्ली फ़क़ाल अर्रजुलु फ़ी आख़िरि ज़ालिका फ़अरिनी वअल्लिमनी फ़इन्नमा अना बशरुन उसीबु व उख़्तिउ फ़क़ाल अजल। इज़ा कुमत इला सलाति फ़तवज़्ज़ा कमा अमरकल्लाहु बिही सुम्मा तशहद फ़अक़िम ऐज़न फ़इन कान माअक क़ुरआनुन फ़क़रा व इल्ला फ़हमिदल्लाह व कब्बरहु व हल्लिलहु सुम्मा रका फ़त्मइन्न राकिया सुम्मा अ'तदिल क़ाइमा सुम्मा अस्जुद फ़अ'तदिल साजिदा सुम्मा इज्लिस फ़त्मइन्न जालिसा सुम्मा कुम फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका फ़क़द तम्मत सलातुका व इन तक़स्त मिन्हु शैअन तक़स्त मिन सलातिका क़ाल व कान हाज़ा
أهون عليهم من الأولى أنه من انتكس من ذلك شيئا انتكس من صلاته ولم تذهب كلها. قال في الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه حديث حسن وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. وبه قال حدثنا محمد بن بعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء جی جی ساقی بھائی آگے کریے گا. فرد عليه السلام شابش. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح. سعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه وروى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان وسعيد المقبري يكنى أبا سعد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته وهو في أشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربيعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فأعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة عدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع. وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله أبا سعد وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم. وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر قبل رقم باب منه وركع ثم اعتدل ولم يصوب رأسه ثم يكني ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عزم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جاء في عضديه أن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم سنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عزم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم سنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عزم في موضعه ثم نهض ثم سنى في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متورقا ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين.
وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة بن ربيع رضي الله عنه فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى زاد أبو عاصم من الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. शाबाश माशाल्लाह, बहुत खूब। जी, तो ये बाब है, बाबू माजा फी वस्फ़ सला। वसफ का मतलब होता है नमाज का पूरा जो उसका तरीका है, तो नमाज के पूरे तरीके का बयान। और आमतौर पर मुहद्दिसीन यही करते हैं कि नमाज के मसाइल बयान करते रहते हैं। जब रुकू सजदे वगैरह तशहुद तक पहुंच जाए तो फिर एक ऐसी हदीस लाते हैं जिसमें नमाज का अव्वल ताखिर पूरा तरीका दिया गया हो। तो ऐसे बाब को आमतौर पर कहा जाता है सिफत सलाह या वस्फ सलाह। तो ये बाब भी उसी से मुतल्लिक है। तो इसमें जो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह पहली हदीस लेकर आए हैं, तो हज़रत रफ़ा बिन राफ़े, हज़रत रफ़ा बिन राफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। तो वो फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा हुआ जालिसुन, कि इस दौरान के नबी अलैहि सलाम बैठे हुए थे फिल मस्जिद, मस्जिद में, यौमन एक दिन। काल रिफ़ा कहते व नहनु माऊ, हम भी आपके साथ थे। इस जाओ रजुलन, के एक आदमी आए, कल बदवी, जैसे कोई वो सहरा के थे, देहाती थे। गालिबन इनका नाम हज़रत खल्लाद बिन राफ़े लिखा है। फसल्ला, तो उन्होंने नमाज पढ़ी, फ़ाख़फ़ सलात, और नमाज बड़ी मुख्तसर की पढ़ी। सुम्मन सरफ़ा, फिर वो फारिग हो गए। फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम पर सलाम किया। फ़क़ाल नबी अलैहि सलाम, तो नबी अलैहि सलाम वालिक, इसे मालूम हो वालिक भी कर सकते हैं, यानी वालेकुम सलाम भी कह सकते हैं, वालिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जवाब दरअसल सलाम का ही है। फर्ज है, लौट जाओ, फसल्ली, तो नमाज पढ़ो, फ़इन्न कलम तुसल्ली, क्योंकि आपने नमाज नहीं पढ़ी। फरजा, वो लौट गए, फसल्ला, नमाज पढ़ी। सुम्मा जा, फिर आ गए, फसल्लम अलैहि, नबी अलैहि सलाम को सलाम किया। फ़क़ाल, आपने फरमाया वालेक, फ़र्ज लौट जाएं, फसल्ली, नमाज पढ़े, फ़इन्न कलम तुसल्ली, क्योंकि आपने नमाज नहीं पढ़ी। मर्रतैन औ सलासन, दो या तीन बार इस तरह का गोया के हुआ। उसके बाद वो फरमाते हैं कि जी, उसके बाद वो फरमाते हैं, कुल्लु ज़ालिका याती, हर दफ़ा वो नबी अलैहि सलाम के पास आते थे। फ़युसल्लिमु अला नबी अलैहि सलातो सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम फेरते थे। फ़यक़ूलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहि सलाम फरमाते थे, वालैक फ़र्ज फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली फ़आफ़न्नास। देखो यहाँ असल में बाज़ रिवायात में फ़आफ़न्नास है, बाज़ में फ़ख़ाफ़न्नास है। फ़ख़ाफ़न्नास की रिवायत ज़्यादा अच्छी है। फ़ाफ़न असल में आफ़ कहते हैं, जैसे कि कोई खाना वगैरह इंसान को अच्छा नहीं लगे, इंसान की तबीयत मुकद्दर होने लगे, तो उसको आफ़ आफ़ कहते हैं। लेकिन ज़्यादा यहाँ ख़ाफ़ है कि लोग डर से गए। वकबुर अलैहिम, और उन पर ये बात बड़ी गिरा गुजरी, अन यकून मन अख़फ़ सलात व लम युसल्ली, कि जिसने नमाज मुख्तसर पढ़ी, वो है कि नमाज ही नहीं पढ़ी। फ़काल रजुल, तो आदमी ने आखिर में कहा, फ़अरिनी, मुझे दिखा दीजिए अल्लाह के रसूल, वालिमनी, और मुझे सिखाइए। फ़इन्नमा अना बशरुन, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, उसीबु व उख्तिउ, सही भी करता हूँ और गलती भी कर जाता हूँ। फ़काल अजल, तो नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, हाँ, यानी चलो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से नबी अलैहि सलाम ने उन्हें बताया। अब उसके बाद फिर नबी अलैहि सलाम उन्हें नमाज का गोया कि पूरा वो बता रहे तरीका, जिससे उनकी गलती भी गोया कि वाज़े हो जाएगी। फरमाया, इज़ा कुम्त इला सला, जब आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं, फतवज़्ज़ा, तो वज़ू करो, कमा अमरक अल्लाहु भी, जैसे अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। सुम्मा तशहद, फिर आप अजान दें। फ़ाक़िम, ऐज़न इकामत भी कहें। तशहद मुराद अजान है। फ़इन कान माअक कुरानुन, फिर अगर आपके पास कुरान हो, फ़क़रा, तो उसको पढ़ें। व इल्ला फ़हमिदल्लाह, वरना अल्लाह की तारीफ़ बयान करें।
वकब्बिर हो, उसकी तकबीर और तहलील करे। यानी अगर क़िरात नहीं आती किसी आदमी को, उम्मी आदमी है, तो फिर वो क़िरात की जगह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह सकता है, जब तक वो क़िरात नहीं सीखता। सुमर का फिर रुकू करे, फतमईन राकियन, और इत्मीनान से रुकू करे। सुम्मा तदिल कायमन, फिर इत्मीनान से सीधे खड़े हो जाएं। सुम मस्जुद, फिर सजदा करें। फ़ातदिल साजिदन, इत्मीनान से सजदा करें। सुम मजलिस, फिर बैठ जाएं। फतमईन जालिसन, इत्मीनान से बैठें। सुम मकुम, फिर उठ जाइए। फ़ैज़ा फ़ाल तज़ालिका, जब आप ऐसा करेंगे, फ़कत तम्मत सलातुका, तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। व इन तकस्त मिन शैइन, अगर आप इनमें से कुछ कम करेंगे, इन तकस्त मिन सलातिका, तो आपकी नमाज में से कमी हो जाएगी, यानी आपकी नमाज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब रावी कहते हैं वकाना हाजा अहवनु अली मिनल ऊला, ये वाला जुमला सहाबा को पहले वाले तर्ज से ज्यादा आसान लगा। क्यों? क्या आपने क्या फरमाया, मन इंतकस मिन ज़ालिका शै'इन, हो गया इंतकस मिन सलाती, तो उसकी नमाज में से भी कुछ कम हो जाएगा। यानी इसका मतलब है नमाज में कमी हो जाएगी। वलम तजहब कुल्लुहा, सारी नमाज नहीं जाएगी, यानी सारी नमाज खराब नहीं होगी, सिर्फ थोड़ी सी उसमें गोया कि नुक्स आ जाएगा। फिर आगे फरमाते हैं वफिल बाब, इस बाब में हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायात है। क़ाल अबू इस हदीस रिफ़ा बिन राफ़ी, हदीस हसन, वक़द रुफ़ी अन रिफ़ा हज़ल हदीस मिन गैरि वजहिन, यानी काफ़ी तरीक़ों से मरवी है। अब ज़रा वो उसको दूसरी हदीस भी ला रहे, जो जो उन्होंने कहा ना वफिल बाब या नबी हुरैरा, तो उसको ला रहे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए, यानी आए। फ़दख़ल रजुलन, तो एक आदमी भी आया। फ़सल्ला, नमाज पढ़ी। सुम्मा जा, फिर वो आए। फ़सल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसने नबी अलैहि सलाम पर क्या किया, यानी नबी अलैहि सलाम को उन्होंने सलाम किया। फरद सलाम, तो नबी अलैहि सलाम ने सलाम का जवाब दिया। फ़काल, और फरमाया, इरजी, लौट जाओ। फसली फ़इन्नका कलम तुसल्ली, नमाज पढ़ो क्योंकि आपने नमाज नहीं पढ़ी। फ़रज आर रजुल, तो आदमी लौटा। फसल्ला, नमाज पढ़ी। कमा खान असल्ला, जैसे वो पढ़ा करता था। सुम्मा जा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो नबी अलैहि सलाम के पास आए। फसल्लम अलैहि, आपको सलाम किया। फ़रद अलैहि, आपने जवाब दिया। फ़काल लो, और उन्हें फरमाया, इरजी, लौट जाओ। फसली, नमाज पढ़ो। फ़इन्नका कलम तुसल्ली, क्योंकि आपने नमाज नहीं पढ़ी। हत्ता फ़अल ज़ालिका सलास मर्रात, यहाँ तक कि 3 बार ऐसा किया। फ़काल लहु रजुल, तो उस आदमी ने कहा, वल्लज़ी बाअसक बिलहक़, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, मा उहसिनु गैर हाज़ा, मुझे इसके अलावा अच्छी तरह से मालूम नहीं। यानी मतलब है कि इसके अलावा मैं उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकता, यानी यानी यही मेरा सबसे अच्छा तरीका है। फ़ालिम ने मुझे सिखाइए। फ़काल, फरमा, इज़ा कुमत इला सला, जब नमाज के लिए खड़े हो जाएं, फ़कब्बिर, तकबीर कहें। सुम्मा क़रा, फिर पढ़ें। बिमा यतयस्सर माका मिनल कुरान, जो भी आपको कुरान में से आसान लगे। सुमर का, फिर रुकू करें। हत्ता तत्मईन राकियन, यहाँ तक कि इत्मीनान से रुकू करें। सुमरफा, फिर उठें। हत्ता तअतदिल काइमन, यहाँ तक कि इत्मीनान से खड़े हो जाएं। सुम मस्जुद, फिर सजदा करें। हत्ता तत्मईन साजिदन, यहाँ तक कि इत्मीनान से सजदा करें। सुम्मा सुमरफा, फिर उठ जाइए। हत्ता तत्मईन जालिसन, यहाँ तक कि इत्मीनान से बैठें। व फल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, और तमाम नमाज में इसी तरह से करें। अब काला अबू ईसा, तो इमाम तिरमिजी फरमाते हैं, काला अबू ईसा हाजा हदीस हसन सही हो, कि ये हदीस हसन सही है। वरवा इब्न नुमैर हाजल हदीस है, इब्न नुमैर ने इस हदीस को उबैदुल्लाह बिन उमर, उन्होंने सईद मुखबरी, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा से रिवायत किया। वलम यज़कुर फी, और उसमें ये नहीं है अनबी हुरैरा, और याया बिन सईद की रिवायत अन उबैदुल्लाह बिन उमर असह। और सईद मुखबरी जो है, कद समिअ मिन अबी हुरैरा, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा से सुना। वरवा अन अबी हुरैरा, और अबू सईद मुखबरी का नाम केसान है। वह सईद उल मुखबरी युकना अबा सईद। यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आया? जी जी उस्ताद उस्ताद जी। अब इसी बाप की दूसरी हदीस, वो वो हजरत अबू हुमैद अस्साइदी की हदीस है, जिसका पीछे भी इमाम तिरमिजी ने कुछ जिक्र किया। अब वो पूरी हदीस नकल कर रहे हैं। काला, वो कहते हैं, देखो ये थोड़ा सा इसको याद रखना, मोहम्मद बिन आमर बिन अता कहते हैं। वो कहते हैं, समेतु, मैंने अबू हुमैद अस्साइदी से सुना। वो फी अशरत मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी अलैहि सलाम के 10 सहाबा की मौजूदगी में थे। अहदुहुम अबू कतादा बिन रिबई, उनमें एक अबू कतादा बिन रिबई भी थे। देखो इस हदीस को, ये बड़ी एक यूँ समझ लो मशहूर हदीस है हज़रत अबू हुमैद अस्साइदी की।
خاص طور پر یہ حدیث احناف کے کافی خلاف جاتی ہے بعض مسائل میں، جس میں رفع دین کا مسئلہ بھی اس میں آتا ہے اور تورک کا مسئلہ بھی اس میں آتا ہے۔ لیکن احناف اس حدیث کو زیادہ یعنی اس حدیث پر تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں احناف۔ وہ احناف بنیادی طور پر اس حدیث پر یوں کیا جاتا ہے کہ یہ جو محمد بن عمر بن عطا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید السعدی سے یہ بات سنی، یعنی میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، اور اس مجلس میں ابو قتادہ بن ربعی بھی تھے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن عمر بن عطا جو ہے یہ 40 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ابو قتادہ بن ربعی یہ 38 ہجری میں فوت ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ ان کی پیدائش کے ان کی وفات کے 2 سال بعد صرف ان کی پیدائش ہوئی، پھر آگے وہ جب بڑے ہو جائیں گے پھر اس طرح سے گویا کہ ان کی ملاقات کسی اعتبار سے بھی ناممکن ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا اعتراض ہم اس حدیث پر کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ یا تو مسٹیک اس طرح سے کہ محمد بن عمر بن عطا جو ہے نا، ان سے کوئی اور بندہ یہ بات روایت کر رہا ہے، یہ محمد بن عمر بن عطا کا واقعہ نہیں ہے۔ یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ اتنا یاد نہیں ہے وہ 10 صحابہ کون تھے، اس میں ابو قتادہ پھر نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہو، یا یہ ہے۔ تو اس بنیاد پر بھی ہم اس حدیث کو زیادہ اس سند کی اس کمزوری کی وجہ سے اس کو ہم زیادہ لیتے نہیں۔ تو خیر وہ فرماتے ہیں انا عالمکم، میں تم سے سب سے زیادہ جانتا ہوں بصلاۃ رسول اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی نماز کو۔ قالوا، انہوں نے کہا ما کنت اقدم لنا صحبتا، انہوں نے کہا آپ تو ہم سے صحبت کے اعتبار سے تو زیادہ قدیم نہیں ہے، یعنی آپ پہلے اسلام تو نہیں لائے ہم سے، ولا اکثرنا له اتیانا، نہ تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم سے زیادہ آیا کرتے تھے۔ قال بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے کہا نہیں میں ایسا کرتا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا فعارف، چلو پھر آپ ہمیں پیش کر دیں، ہمیں سکھائیے، بتائیے۔ فقالت، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اعتدل قائما، سیدھا کھڑے ہوتے، ورفع یدی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما منکبی، یہاں تک کہ وہ ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر رکھتے۔ فیضا اراد، جب ارادہ کرتے، ان کا کہ رکوع کرے، رفع یدی، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما منکبی، یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے اسے برابر کرتے۔ دیکھو یہ رفع یدین کا ذکر ہے، اس میں وہ رفع یدین کا وہ ذکر کر رہے۔ فرمایا ثم قال، پھر کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے، ورکع، پھر کیا کرتے، رکوع کرتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر پھر کیا کرتے، رکوع کرتے۔ جی، پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ صبح اعتدل، پھر سیدھا کھڑے ہوتے، پھر سیدھا ہوتے، فلم یصوب رأسہ ولم یقن، نہ تو اپنا سر اوپر اٹھاتے، نہ نیچے جھکاتے اور نہ اوپر اٹھاتے، یعنی رکوع میں اپنا سر بالکل سیدھا، سر نیچے کرتے نہ اوپر اٹھاتے، اور فرمایا ووضع یدیہ، اور اپنا ہاتھ رکھتے، یعنی یسوی کا مطلب ہوتا ہے نیچے جھکانا، اور یقنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھانا۔ ووضع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو رکھتے، علی رکبتے، اپنے گھٹنوں پر۔ ثم قال، پھر اس کے بعد آپ کہتے سمی اللہ لمن حمدہ، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھ اٹھاتے، واعتدل، اور سیدھا کھڑے ہوتے۔ یہ اصل میں یہ اس کا، جی، یہ رکوع کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہی اوپر اٹھتے اور اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھاتے، یعنی وہ رفع یدین کرتے، چونکہ ان کے یہاں رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین، ہر جگہ پر معتدلاً، اطمینان کے ساتھ، یعنی تھوڑا سا جسم کو سکون مل جاتا، اتنی دیر کم از کم آپ کھڑے ہوتے۔ ثم ہوا الی الارض، پھر زمین کی طرف جھک جاتے سجدہ کرتے ہوئے۔ ثم قال، پھر کہتے اللہ اکبر۔ ثم جافا عضدیہ، پھر الگ رکھتے اپنے بازوؤں کو، ان ابطیہ، اپنے بغلوں سے، اس سے الگ رکھتے یعنی کھول کے رکھتے۔ وفتح اصابع رجلیہ، اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو نرم رکھتے۔ نرم رکھنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ اپنی جو انگلیاں ہیں، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، اس کو نرم رکھنے سے مراد ہے کہ اس کو تھوڑا سا موڑتے، یعنی اس کو اس طرح سے سخت نہ رکھتے کہ وہ کھڑے رہتے، نہیں، اس پر زور دیتے جس سے انگلیاں نرم ہوتی اور وہ تھوڑا سا جھک کر، یعنی مڑ کر وہ قبلے کی طرف ہو جاتے، تو فتح میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ جی،
پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ثم ثنا رجلہ الیسرا، پھر آپ اپنا بایاں پاؤں موڑتے، وقع آدھا علیہ اور اس پر بیٹھ جاتے، ثم اعتدل، پھر اطمینان کرتے، حتیٰ یرجع کل عظم فی موضع معتدلا، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ کو لوٹ جائے اطمینان کے ساتھ، ثم ہوا ساجدا، پھر سجدے کی طرف جھکتے، ثم قال اور کہتے اللہ اکبر، ثم ثنا رجلہ، پھر اپنا پاؤں موڑتے، وقاد اور اس پر بیٹھ جاتے، واعتدل اور اطمینان اختیار کرتے، حتیٰ یرجع کل عظم فی موضع، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ کو پہنچ جائے، ثم نہض، پھر اٹھتے، تو ثم ثنا فی الرکعۃ الثانیہ، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے، مثل ذالک، اس کی طرح، حتی اذا قام من السجدتین، یہاں تک کہ جب دو رکعتوں سے اٹھتے، تو کہ یہاں سجدتین سے مراد ہے دو رکعت، کبر تکبیر کہتے، ورفع یدیہ اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی وہ تیسری رکعت کا ذکر کر رہے ہیں، حتی یحاذی بہما منکبی، یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے اسے برابر رکھتے، کما ثنا حین افتتح الصلاۃ، جیسے آپ نے اس وقت کیا جب آپ نے نماز شروع کی تھی، یعنی اپنے ہاتھ اسی طرح اٹھاتے جس طرح آپ نے نماز کے شروع میں اٹھائے تھے، تو اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ جو تھے اس کو کیا کرتے، اس کو اٹھاتے۔ جی، پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ثم ثنا کذالک، پھر آپ کرتے اسی طرح، حتیٰ کانت الرکعۃ التی، یہاں تک کہ وہ رکعت آ جاتی، تنقضی فی صلاۃ، جس میں آپ کی نماز مکمل ہونی تھی، اخر رجلہ الیسرا، تو آپ پیچھے کرتے اپنا بایاں پاؤں، وقعد یعنی تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے، وقعد علی شقی، اور آپ اپنے پہلو کے بل بیٹھ جاتے، متورکن تورک کرتے ہوئے، یعنی سرین کے بل بیٹھ جاتے تورک کرتے ہوئے، ثم سلم، پھر سلام پھیرتے، قال ابو اسے امام ترمذی فرماتے ہیں حسن صحیح، ومعنى قولی اذا قام من السجدین رفع یدیہ، اس کا مطلب ہے اذا قام من الرکعتین، یعنی جب دو رکعتوں سے اٹھ جاتے، تو اس کا گویا کہ یہ مطلب ہے۔ اب آگے امام ترمذی جو ہیں وہ اس حدیث کی ایک گویا کہ ایک اور سند جو ہے نا اس کو بھی بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علی الحلوانی، اور فرمایا وغیر واحد قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمر بن عطا قال سمعت ابا حميد الساعدي في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابو قتادة بن ربيع فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعنى، یعنی وہ بھی اسی طرح انہوں نے ذکر کیا، وزاد فی ابو عاصم ان عبد الحمید بن جعفر هذا الحرف، کہ انہوں نے اس میں آخر میں یہ اضافہ کیا کہ جب انہوں نے وہ پورا طریقہ سنایا، تو قالو، تو ان سب موجودگی میں لوگوں نے کہا صدق تھا، آپ نے سچ فرمایا، ہاں کذا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آگے یہ جو علامہ محمد شاکر ہے اس میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے کہ ابو عاصم الضحاک بن مخلد نے یہ اضافہ کیا، تو یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کا پورا مکمل طریقہ ہے، اول تاخیر، تو اس لیے وہ وصف الصلاۃ کے عنوان سے امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا۔ جی آگے پڑھیں۔ باب ما جاء في قراءة في الصبح. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن مسعر والسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قتبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. قال في الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن سعيد وأبي برزة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث قتبة بن مالك رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقية. وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100. وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم. وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رضي الله رحمه الله تعالى عنه. بہر بھائی آواز بند ہو گئی ہے۔ شاباش جی، دیکھو اب اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ قرات سے متعلق کچھ ابواب باندھیں گے،
اور پھر اسی میں فاتحہ خلف الامام کا بھی مسئلہ آخر میں بیان کریں گے۔ تو اس میں پہلا باب باندھا ہے باب ما جاء فی القراءۃ فی الصبح، فجر میں قرات پڑھنا۔ تو حضرت قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا یقرأ، آپ پڑھ رہے تھے فی الفجر، فجر میں، والنخل باسقات لہا، یہ صورت قاف کی طرف اشارہ ہے، والنخل باسقات لا تعلی النضید رزقا للعباد، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے فی رکعت الاولی، پہلی رکعت میں۔ قال وفي الباب عن عمرو بن حریث وجابر بن سمرہ عبد اللہ بن صاحب وابی برزہ وام سلمہ رضی اللہ عنہم۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث و قطبہ بن مالک حدیث و حسن صحیح، اور آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ فجر میں سورہ واقع بھی پڑھا کرتے تھے۔ وروی عنہ، اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ فجر میں پڑھتے تھے 60 آیات سے لے کر 100 آیتیں تک۔ 60 آیات اچھی خاصی تعداد ہے، یعنی اگر ہم ایک رکوع میں اوسطاً ہم 15 آیتیں بھی شامل کریں تو یہ 4 رکوع تو ہو گئے نا، 4 رکوع گئے کہ دو دو رکوع آپ ایک آیت میں پڑھتے تھے اندازاً، اور اگر ہم 100 شامل کر لیں تو آپ تین تین چار چار رکوع سمجھ لیں، ایک پاؤ 100 آیتیں تقریباً ایک پاؤ بن جاتی ہے، ایک پاؤ کے آس پاس۔ اور اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے اذا الشمس کوورت پڑھا، اور حضرت عمر سے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ فجر میں طوال مفصل پڑھا کریں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اسی پر عمل اہل علم کیا، یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی کا قول ہے۔ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی کچھ تقسیمات ہیں، ہاں، ایک پاروں کی تقسیم ہے، رکوع کی تقسیم ہے، اسی طرح ایک منزل کی تقسیم ہے، 7 حصوں پر اس کو تقسیم کیا گیا، ایک صورتوں کی بھی تقسیم ہے، جس میں جو آ، یہ جو پہلی 7 8 صورتیں ہیں، یعنی یہ جو پہلی 7 8 صورتن، یعنی اس تک ہے سورت الانفال تک، تو اس کو کہتے ہیں تیوال، اس کو کیا کہتے ہیں تیوال صورتیں۔ اس کے بعد جو اگلی صورتیں ہیں 7 8 صورتوں کے بعد اگلی کچھ صورتوں تک کہا جاتا ہے مئین، مئین ان کو کہا جاتا ہے جن میں 100 یا اس سے زیادہ کی آیات ہوں، یا 100 کے آس پاس آیات ہوں۔ پھر اس کے بعد کچھ صورتیں ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ پھر جو قرآن کی آخری 4 5 پاروں کی صورتیں ہیں ان کو مفصلات کہا جاتا ہے، مفصلات۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو مفصلات کی عام طور پر مشہور قول یہ کہ سورہ قاف سے یہ شروع ہوتی ہے مفصلات، اور آخر تک رہتی ہے۔ تو ان میں جو مشہور یہ ہے کہ سورہ قاف سے سورہ بروج تک، اب ان میں جو مفصلات ہیں نا اس کی بھی پھر 3 قسمیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک اس کو طوال مفصل کہتے ہیں، طوال مفصل یعنی مفصلات کی لمبی صورتیں۔ پھر سورہ بروج سے آگے سے لے کر سورۃ الزلزال تک اس کو اوساط مفصل کہتے ہیں، یعنی مفصلات کی درمیانی صورتیں۔ پھر سورۃ الزلزال سے لے کر جو آخر قرآن تک ہے تو اس کو پھر سورۃ الزلزال سے آگے سے لے کر آخر قرآن تک اس کو قصار مفصل کہا جاتا ہے، یعنی مفصلات کی چھوٹی صورتیں۔ تو یہ ایک تقسیم ہے۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل پڑھا کریں، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل ہے مسنون، اور مغرب میں قصار مفصل ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ انہی میں سے کوئی صورت پڑھنی ہے، مطلب ہے کہ اس ایریے میں یا اس مقدار میں جو صورتیں آتی ہیں تو ان کی طرح کوئی آیتیں پڑھنا یا ان کی طرح کوئی صورت پڑھنا۔ تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ فجر میں اور ظہر میں لمبی قرات کرنی ہے، عصر اور عشاء میں درمیانی قرات کرنی ہے، اور مغرب میں سب سے کم قرات کرنی ہے، یعنی بالکل مختصر قرات کرنی ہے۔ تو یہ گویا کہ تقریباً اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، اور یہ زیادہ تر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ماخوذ ہے، یا ایک خط سے جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے۔ تو اس لیے اس میں گویا کہ اس طرح سے ترتیب ہے قرات کی، اور یہ ظاہر امام ہو یا غیر امام دونوں کے لیے ہے، وہ زیادہ قرآن آتا ہے تو اسے بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کم از کم اتنا پڑھ لینا چاہیے۔ جی آگے پڑھیں۔ جی اس میں اثر کے اندر نہیں ہے جو مختصر، تو اور جو مغرب اور عشاء کے اندر جو ہے وہ اوسط والی ہے میرا خیال ہے۔ نہیں نہیں، اثر میں ایک قول مفصل کا ہے، ایک قول قصار مفصل کا بھی اثر میں ہے، لیکن مشہور قول اثر اور عشاء میں اوساط کا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ صرف مغرب میں قصار کا ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے نا، تو مغرب میں تو بالاتفاق قصار ہے، اگرچہ آپ علیہ صلاۃ والسلام سے کچھ لمبی صورتیں بھی مروی ہے جیسے آگے آئے گا، اس کی ہم تعویل کرتے ہیں کہ وہ پوری سرت آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، اس میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھا ہوگا۔ تو یہ گویا کہ یہ ہے کہ اثر میں ایک قول قصار کا ہے، لیکن وہ زیادہ یعنی مشہور نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔
باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر ب والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت وبراء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة. وروي عنه أنه كان يقرأ في ركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الظهر بأوساط المفصل. ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بكثار المفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعديل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. دیکھو یہ آپ والی بات یہاں آ رہی ہے. تو یہ باب ہے، باب ماجا فی القراءت فی الظہر والعصر، کہ زور اور عصر میں قراءت پڑھنا. تو اس حوالے سے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ السلام پڑھا کرتے تھے زور اور عصر میں السماء ذات البروج والسماء والطارق اور اس جیسی صورتیں. اور اس باب میں حضرت خباب، حضرت ابو سعید، حضرت ابو قتادہ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت برا رضی اللہ عنہم سے روایات ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جابر بن سمورہ والی حدیث حسن صحیح ہے، اور نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ظہر میں قدر تنزیل السجدہ پڑھی. الف لام میم جو تنزیل السجدہ ہے، جو سورۃ السجدہ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھی. تقریباً 2 رکوع کی ہے، لیکن کافی لمبے لمبے رکوع ہیں اس کے. یہ آیتیں اب مجھے یاد نہیں کہ اس کی کتنی آیتیں ہیں، تو آپ میں سے کوئی پھر دیکھ کر بتا بھی سکتا ہے. تو یہ گویا کہ آپ نے اس کے بقدر پڑھی ہے. اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں ظہر میں 30 آیتیں پڑھی، اور دوسری رکعت میں آپ نے کوئی 15 آیتیں پڑھی، یعنی کل 45 آیتیں، یعنی 45 آیتیں جو ہے نا آپ نے دونوں میں پڑھی ہے. تو یہ بھی گویا کہ مروی ہے. اب اس کے بعد امام ترمذی جو ہے وہ ورویہ، اور یہ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتب الی ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ کی طرف لکھا کہ زور میں اوساط مفصل پڑھا کرو. دیکھو یہ دراصل ہم اس سے دلیل بناتے ہیں. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قرات صلاۃ العصر میں جیسے قرات صلاۃ المغرب میں، یہ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک قول قصار مفصل کا بھی عصر میں، وہ یہ والا ہے کہ یقرؤ بقصار المفصل. اور ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ صلاۃ العصر برابر ہوگی صلاۃ المغرب کے فی القراءت قرات میں. اور ابراہیم نخعی یہ بھی کہتے ہیں کہ تضاعف کئی گنا ہوگی صلاۃ الظہر، زہر کی نماز صلاۃ العصر پر قرات میں 4 مرتبہ، یعنی 4 گنا زیادہ ہوگی. یعنی گویا کہ اس طرح سے پھر عصر میں کافی کم ہو جاتا ہے قرات. جی آگے. باب في القراءة في المغرب. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل رضي الله تعالى عنهم قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرزه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وابي ايوب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قال حديث ام الفضل حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالاعراف في الركعتين كلتيهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالطور. وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى رضي الله عنه ان يقرأ في المغرب بكسار المفصل. وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قرأ في المغرب بكسار المفصل. قال وعلى هذا الامل عند اهل العلم وبه يقول ابن المبارك واحمد واسحاق. وقال الشافعي وذكر عن مالك انه يقرأ في صلاة المغرب بسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي لا اقرأ ذلك بل استحب ان يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. شابش ماشاء اللہ. اب امام ترمیزی رحمہ اللہ بابن فی القراءت فی المغرب، کہ مغرب میں قرات.
حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہماری طرف نکلے، وہ ہوا عاصب رأسو، جبکہ آپ نے اپنے سر کو باندھا ہوا تھا، فی مرض ہی، اس مرض میں، یعنی یہ آپ کے آخری اس مرض وفات کا واقعہ ہے، تو سر میں درد کی وجہ سے اس پر ایک قسم کو اس کو پٹی کی طرح اس کو باندھا ہوا تھا۔ فصل المغرب، آپ نے مغرب پڑھائی، فقرا بالمرسلات، تو سورۃ المرسلات آپ نے پڑھی، فرمایا فما صلاح بعد، پھر آپ نے ہمیں پھر اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی، حتی لقی اللہ عز وجل، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مل گئے۔ وہ فی الباب، اور اس باب میں حضرت جبیر بن مطعم، ابن عمر، ابو ایوب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سب سے روایات ہیں۔ اب امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ام الفضل حدیث حسن صحیح، کہ جو ام الفضل والی حدیث ہے یہ حسن صحیح ہے۔ اب اس کے بعد امام ترمذی مختلف جو روایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کے حوالے سے مروی ہے ان سب کو بیان کریں گے۔ فرمایا نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے مغرب میں سورہ آراف پڑھی ہے، پھر رکعتین کلتیہما، دونوں رکعتوں میں۔ سورہ آراف کافی لمبی صورت ہے، یہ تقریباً 8ویں پارے کے دوسرے نصف سے شروع ہوتی ہے یہ صورت، اور 3 پاؤ اس میں گویا کہ 9واں پارہ بھی اس میں آ جاتا ہے، یعنی 1.25 پارے پر مشتمل ہے سورہ آراف۔ تو اگر ہم دو اس میں شامل کریں 2 رکعتوں میں، تو گویا کہ 3 3 پاؤ آپ نے ایک ایک رکعت میں پڑھے تھے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے سورہ مغرب میں سورۃ الطور پڑھی، یہ سورۃ الطور والا واقعہ حضرت جبیر بن مطعم کا ہے۔ تو فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، کہتے میرا دل ایسا باہر نکل رہا تھا جب آپ کی میں نے آواز سنی، اور کہتے اتنی خوبصورت پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے وہ پورا ایک نقشہ وہ کھینچتے ہیں، تو وہ سورۃ الطور کا ان سے ہے۔ وروی حضرت عمر سے کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کی طرف لکھا کہ انی قرا کے پڑھے مغرب میں قصار مفصل، اور حضرت ابو بکر سے روایت ہیں کہ مغرب میں قصار مفصل پڑھا کرے۔ فرمایا اسی پر عمل ہے علیم، کیا یہ ابن مبارک احمد اسحاق کا قول ہے؟ امام شافی فرماتے ہیں اور امام مالک سے بھی مذکور ہے کہ وہ فرماتے وہ مکروہ سمجھتے ہیں کہ آدمی پڑھے مغرب میں بسوری طوال، لمبی صورتیں جیسے سورۃ الطور اور سورۃ المرسلات، لیکن امام شافی فرماتے ہیں کہ لا اکرہ ذالک، میں اس کو ناپسند نہیں سمجھتا، یعنی مکروہ نہیں قرار دیتا، بلکہ میں مستحب سمجھتا ہوں کہ ان صورتوں کو پڑھا جائے مغرب میں۔ تو گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے قرات کی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو اس کو کر سکتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے بھی سورہ آراف پڑھی ہے۔ کم از کم سورہ آراف سے معلومات ہے مغرب کا وقت کافی یعنی لمبا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ جو حفاظ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کی زیادہ عادات ہوتی ہے، تو اس کا ان کی قرات اگر وہ اس کا لحاظ بھی رکھے نا تجوید کے قواعد کا، پھر بھی وہ اچھا خاصا پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم یعنی مثلا ہم 15 منٹ بھی شمار کریں ایک رکعت میں، تو آدھے گھنٹے میں گویا کہ نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آدھا گھنٹہ تو ظاہر ہے زور اثر کا ٹائم تو کافی زیادہ ہے نا مغرب کا، تو اس لیے آدھے گھنٹے میں گویا کہ نماز پوری ہو گئی تھی۔ جی آگے۔ باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من الصور. وفي الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنها وقال ابو عیسیٰ حدیث بریدہ حدیث حسن وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قرأ فی العشاء الآخرة بسورة والتین والزیتون. وروی عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہ کان یقرأ فی العشاء بسور من اوساط المفصل نحو سورة المنافقین واشباہها. وروی عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین انہم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، وكأن الأمر عنده واسع في هذا. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والشمس وضحاها والتين والزيتون. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة والتين والزيتون. وهذا حديث حسن صحيح. شابش ماشاء اللہ۔ اب عشاء کی قرات بتا رہے ہیں کہ باب ما جاء فی القرات فی العشاء، کہ عشاء میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات پڑھتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد روایت کرتے کہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے فی العشاء الاخرہ، یعنی عشاء کی نماز میں۔ یہ اصل میں نا احادیث میں عشاء کو عشاء آخرہ کہا گیا، مغرب کو عشاء اولا کہا گیا،
کیونکہ مغرب بھی اندھیرے کی نماز ہے، تو اس کو عشاء اولا اور دوسری عشاء وشمس وضحاها ونحوها من السور، اور اس جیسی صورتیں وہ فی الباب یعنی البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بریدہ والی حدیث حسن ہے، اور نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے عشاء آخرہ میں سورت تین وزیتون یعنی سورت تین آپ نے پڑھی۔ وروی عن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہ آپ نے عشاء میں بسورن کئی صورتیں پڑھی ہیں، من اوساط المفصل، اوساط مفصل کی، جیسے سورت المنافقون واشبایا اور اس جیسی صورتیں۔ ورویہ، اور یہ بھی مروی ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین سے کہ انہم قرؤوا باکثر من ھذا واقل، کہ انہوں نے اس سے زیادہ بھی پڑھا اور کم بھی۔ کأن الامر عنده واسع، کہ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ معاملہ ان کے اس میں بڑی گنجائش تھی۔ وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ، اور زیادہ خوبصورت اس بارے میں جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے والشمس وضحاها والتین والزیتون، احسن کا مطلب ہوتا ہے وہ سند کے اعتبار سے بتا رہے کہ زیادہ جو صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ اور برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عشاء آخرہ میں التین والزیتون پڑھا، وَهَذَا حدیث حسن صحیح۔ جی آگے، اب قرات خلف الامام پر باب باندھیں گے۔ باب ما جاء في القراءة خلف الإمام وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة بن سامد رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث عبادة رضي الله عنه حديث حسن وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا أصح والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام۔ شابش، اس کو پہلے ہم سارے ابواب پڑھ لیتے ہیں، پھر مسئلہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو پہلا انہوں نے باب کیا باندھا ہے؟ باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے قراءت کا باب۔ تو اس حوالے سے جو انہوں نے بنیادی جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ محمود بن ربی حضرت عبادہ بن صامت سے، یہ آپ نے ذرا حدیثیں ذرا غور سے سنی۔ ان حدیثوں کے بین سطور میں یعنی ان کے اشاروں میں بھی کافی چیزیں مستور ہے، تو اس کو آپ نے ذرا دیکھنا ہے۔ تو محمود بن ربی حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، یہ اگر تھوڑا سا اوپر کر دیں، یہ جہاں سے حناد ہے نا تو وہاں سے جی یہاں تک۔ تو محمود بن ربی حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم الصبح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی، فثقلت علی القراء، تو قراءت تھوڑی سی آپ پر بھاری ہو گئی، یعنی جیسے آپ مشکل سے پڑھ رہے ہو۔ فلما انصرف، جب فارغ ہو گئے، قال فرمایا انی اراکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تقرؤون وراء امامکم، تم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم۔ فرمایا لا تفعلوا، فرمایا نہ کرو، الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہ پڑھے۔ فرمایا اگر پڑھنی بھی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت انس، ابو قتادہ، عبداللہ بن عمر کی روایات ہے۔ اب امام ترمذی فرماتے ہیں عبادہ والی حدیث حسن ہے، حسن صحیح نہیں ہے، حسن ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ورویہ ازل حدیث وروا ازل حدیث، حدیث کو امام زہری نے محمود بن ربی سے، انہوں نے عبادہ بن صامت سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا اصح۔ بڑی اہم بات امام ترمذی نے کی ہے کہ اسی حدیث کو امام زہری نے، انہوں نے محمود بن ربی سے، انہوں نے عبادہ بن صامت سے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے، اس میں صرف یہ جملہ ہے لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس میں وہ پیچھے پورا واقعہ نہیں ہے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھو کہ حدیث مفصل، حدیث مختصر، جو مفصل والی حدیث ہے جس میں نماز کا ایک پورا واقعہ ہے، ایک وہ مروی ہے،
اسی سند اور اسی راوی سے صرف اتنا مروی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ زیادہ اصح ہے، یعنی جو حدیث مختصر ہے وہ زیادہ اصح ہے، جو مفصل ہے ان کو انہوں نے حدیث حسن کہہ دیا۔ ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد امام ترمذی فرماتے والعمل علی ھذا الحدیث، عمل اسی پر ہے، اس حدیث پر کہ قرات کے بارے میں امام کے پیچھے اکثر اہل علم کیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین۔ یہی مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی، احمد اسحاق کا قول ہے کہ وہ خلف الامام کی قرات کے قائل ہے۔ دیکھو یہاں مذاہب میں ہم بیان کریں گے کہ قائل ہونے سے کیا مراد ہے، امام کے پیچھے قرات کرنے کی حیثیت کیا ہے، ہر امام کیا کہتا ہے۔ تو یہ اجمالی طور پر قائل ہے۔ اب کس کے ہاں واجب ہے، کس کے ہاں مستحب ہے، کس کے ہاں صرف جائز ہے، کس کے ہاں صرف مباح ہے، جاری قرات میں یا صرف، یہ پوری تفصیل ہے، تو اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم اگلا باب جو ہے نا وہ پڑھ لیں۔ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن الأقيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أقول مالی انازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وابن أقيمة الليثي اسمه أمارة ويقال أمر بن الأقيمة. وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال زهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الحديث ما يدخل ولا ما رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث إني يكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام. وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقرأ عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلف الامام. وتأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول الشافعي واسحاق وغيرهما. واما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده. واحتج بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. هذا حديث حسن صحيح.
शाबाश जी। तो ये बाब है, बाबू माजा फितर किल किरात खल्फल इमाम। यानी ये बाब है इस बारे में कि इमाम उसके पीछे फातिहा छोड़ देना, इमाम के पीछे फातिहा छोड़ना। इज़ा जहर अल इमाम बिल क़िरा, जब इमाम जहरन क़िरात करे, ये शर्त आपने ज़हन में रखनी है। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन सरफ़, फारिग हो गए किसी नमाज से, जा रफ़िया बिल क़िरा, जिसमें आप ज़ोर से क़िरात पढ़ रहे थे। फ़क़ाल, आपने फरमाया, हल क़रा माया अहदुम मिनकुम, क्या तुम में से किसी ने मेरे साथ क़िरात की, आनिफन अभी, यानी अभी कोई क़िरात कर रहा था। फ़क़ाल रजुल नाम या रसूल, ज़हन में रखना, एक आदमी ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल हाँ, यानी उसमें एक आदमी ने बोला हाँ अल्लाह के रसूल मैं कर रहा था। तो उस पर नबी अलैहि सलातो सलाम ने उन्हें क्या फरमाया? आपने फरमाया, काल इन्नी अकूलु, मैं भी कह कहूँ, माली उनाज़ुल कुरान, क्या हो गया कि मुझे कुरान के साथ मेरी मुखालफत की जा रही है, मेरे साथ कुरान के मामले में झगड़ा किया जा रहा है, ये मतलब है। काला, तो रावी कहते फन तहन्नास, फिर लोग रुक गए, अनिल किरात, किरात से, नबी अलैहि सलातो सलाम के साथ, यानी नबी अलैहि सलातो सलाम के साथ, यानी आपके पीछे जब होते थे तो किरात से रुक गए। फीमा, उन नमाजों में, यजहरुफी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सलावात बिल किरा, जब नबी अलैहि सलातो सलाम जहरन किरात करते थे। हीन समिउ ज़ालिका मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने नबी अलैहि सलाम से ये जुमला सुना, जब आपने फरमाया कि मेरे से कुरान में झगड़ा और मुखालफत किया जा रहा है, तो फिर लोग जो है ना उसके बाद फिर क्या हो गए, रुक गए। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई? अब इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि थोड़ा सा आगे कर दें। अब उसके बाद इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि वलैसा फी हाज़ल हदीस, कि ये जो हदीस है, यानी ये जो हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस है, कि वलैसा फी हाज़ल हदीस, इस हदीस में नहीं है, मा यदखुलु, ये आप आगे तो नहीं चले गए थोड़ा सा? ये ठीक है, ये यही है। जी जी ठीक है, वो फिल बाब। और इस बाब में हज़रत इब्ने मसूद से, हज़रत इमरान बिन हुसैन से, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायात है। अब काला, अब इसे इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये हदीस हसन है, और इब्ने उकैमा लैसी उनका नाम उमारा है, और उनको अमर बिन उकैमा भी कहते हैं। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि बाज असहाब जोहरी ने इस हदीस को जब रिवायत किया, वज़करू हाज़ल हर्फ, और उन्होंने ये जुमला यूं जिक्र किया कि क़ाल जोहरी, जोहरी ने कहा है। यानी ये जो हदीस के आखिर में जुमला है ना, कि फन तान नास अनिल क़िराअति ही नसमी ज़ालिका मिन रसूल सल्लम, ये इमाम जोहरी का जुमला है, साहबी का जुमला नहीं, हज़रत अबू हुरैरा का। ये इमाम जोहरी ने फरमाया कि फन तान नास, लोग रुक गए, अनिल क़िराअति, क़िराअत से, जब उन्होंने नबी अलैहि सलाम से सुना। अब इमाम तिरमिज़ी कहते हैं वलैस फ़ी हाज़ल हदीस, इस हदीस में नहीं है, मा यदखुलु, के अला मन राल क़िरात खल्फ़ल इमाम, के जो एक चीज़ जो बयान करती है उसके खिलाफ, जो क़िरात खल्फ़ल इमाम के कायल है, यानी वो उनके खिलाफ ये हदीस नहीं जाती। क्यों? लिअन्ना अबा हुरैरा हुवल्लज़ी रुविया अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िल हदीस, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा जो इस हदीस को रिवायत करते हैं, जो नबी अलैहि सलाम से जो इस हदीस को रिवायत करते हैं, वो खुद किरात खल्फुल इमाम की रिवायत भी कर रहे हैं। ठीक है? तो इमाम तिरमिजी को है कि इस हदीस को थोड़ा सा जवाब दे रहे हैं, कि वो फरमाते हैं कि ये हदीस किरात खल्फुल इमाम वालों के खिलाफ नहीं जाती। क्यों? इसलिए कि हजरत अबू हुरैरा जो इस हदीस की रिवायत कर रहे हैं, उनसे आगे वाली हदीस भी है जो किरात खल्फुल इमाम वाली हदीस है। अब वो आगे वाली हदीस देखिए, वो आगे भी हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस है। वो फरमाते हैं, तो क्या फरमाते हैं कि वरवा अबू हुरैरा, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहि सलाम से रिवायत किया कि मन सल्ला सलातन, जिस आदमी ने कोई नमाज पढ़ी, लम यक़रा फ़िहा बि उम्मिल कुरान, जिसमें उन्होंने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, फ़हिय खिदाजुन, तो वो नमाज नाकिस है। खिदाज का मतलब होता है उसमें कमी है, गैर तमामिन, मुकम्मल नहीं है। फ़क़ाल लहू हामिलुल हदीस, तो वो जो हदीस को सुनने वाला आदमी था, हामिलुल हदीस को होते हैं जो हदीस सुनता है, हदीस का शागिर्द, उन्होंने उनसे पूछा कि इन्नी अकूनु अहयानन वरा अल इमाम, कभी मैं इमाम के पीछे होता हूँ तो फिर मैं क्या किया करूँ? तो आपने फरमाया इक़रा बिहा फी नफ्सिक, उसको अपने दिल में पढ़ लिया करो,
اس کو کس میں پڑھ لیا کرو؟ دل میں پڑھ لیا کرو. یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دل میں بھی قرات ہوتی ہے یا قرات زبان سے ہوتی ہے. تو یہ والا جملہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کے بعد امام ترمذی اس بارے میں مذاہب کو بیان کر رہے ہیں. یہ جو مذاہب ہیں، تو پھر دوسرا فرمایا وہ روا ابو عثمان النہدی. ابو عثمان نہدی نے حضرت ابو ہریرہ سے یوں روایت کیا ہے کہ امرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ان انادی کہ میں آواز لگاؤں لوگوں میں کہ لا صلاۃ، کہ نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے ساتھ. وختار اصحاب الحدیث، اور محدثین نے یہ اختیار کیا. اصحاب الحدیث سے مراد ہے جو محدثین کا ایک جماعت ہے، کہ لا یقرأ رجل، کہ آدمی نہ پڑھے اذا جہر الامام بالقراء، جب امام جہرن قرات کر رہا ہو. وقالوا، اور وہ کہتے یتبع سکتات الامام، کہ مقتدی جو ہے وہ پیچھا کرے امام کی خاموشیوں کا. یعنی امام جہاں سکوت اختیار کرے تو تھوڑی سی قرات کرے، پھر چپ ہو جائے، پھر جیسے ہی امام سکوت اختیار کرے تو پھر تھوڑا سا پڑھے. تو امام کی ان سکتات، اس کی اس خاموشیوں کا گویا کہ وہ پیچھا کرے. اس میں اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، تو ورنہ تو نہ پڑھے. یہ گویا کہ وہ فرماتے ہیں. جی. اب آگے وہ فرماتے ہیں کہ شعیب الارناؤت کے نسخے میں وختار اکثر و اصحاب، جی آگے جائے، وہ یہی جملہ ہے دراصل جو آگے. اب امام ترمذی فرماتے ہیں وقد اختلف علی اہل العلم، کہ اہل علم کا قرات خلف الامام میں اختلاف ہے. فرا اکثر اہل علم، تو اکثر اہل علم نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین اور بعد والے وہ قرات خلف الامام کے قائل ہیں. یہی مالک ابن مبارک، شافی، احمد اسحاق کا قول ہے. اور عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا انا اقرؤ خلف الامام، میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. والناس یقرؤون، لوگ بھی پڑھتے ہیں. الا قوم من الکوفیین، مگر کوفیوں کی ایک جو جماعت ہے، یعنی جو کوفی لوگ ہیں، کوفہ کے لوگ، وہ نہیں پڑھتے. وہ آرا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں من لم یقرأ صلاۃ جائزۃ، کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ قرات کو یہ فرض نہیں کہتے، یہ کہتے کہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، جو نہ بھی پڑھے اس کی نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ عبداللہ بن مبارک جو ہے نا وہ فرماتے ہیں. اب آگے امام ترمذی ایک ذکر کر رہے ہیں وشدد سے. جی. اب امام ترمذی فرماتے ہیں وشدد قوم من اہل العلم، کہ اہل علم کی قوم نے بڑی سختی کی ہے، تشدد کیا ہے، بڑا تشدد کیا ہے فاتحہ خلف الامام کے چھوڑنے میں، اگرچہ وہ امام کے پیچھے ہو. کیا مطلب؟ تشدد سے مراد ہے، آگے وہ تشدد بتائیں گے کہ سختی انہوں نے اس مسئلے میں کی ہے. سختی کیا کی ہے؟ فقال، انہوں نے کہا لا تجزئ صلاۃ، نماز جائز ہی نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے ساتھ. وحدہ کان او خلف الامام، خواہ وہ اکیلا ہو یا امام کے پیچھے ہو. وذهبوا، اور یہ اس بات کی طرف گئے ہیں جو حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے نبی علیہ السلام سے، اور حضرت عبادہ بن صامت نے بھی قرات کی تھی نبی علیہ السلام کے بعد امام کے پیچھے. وتأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس قول کی تعویل بیان کی کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ بفاتحۃ الکتاب وبه یقول شافعی و اسحاق وغیرہما. ٹھیک ہے، یعنی امام ترمذی کی اس پیراگراف کا مقصد کیا ہے کہ اہل علم کی ایک قوم نے بڑی سختی اختیار کی ہے، انہوں نے اس مسئلے میں تشدد کیا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے بھی ہو تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی. وہ فرماتے ہیں یہ تشدد ہے. تو امام ترمذی نے اس مذہب کو متشدد کہا. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اما احمد بن حنبل فقال، وہ فرماتے ہیں معنی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے اس قول کا معنی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اس وقت ہے اذا کان وحدہ، جب انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہو. یعنی یہ جو فرمایا نا نبی علیہ السلام نے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ منفرد کے بارے میں یہ مطلب ہے. امام کے پیچھے جو مقتدی ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے ہی نہیں. کیوں؟ امام احمد بن حنبل اپنی اس تعویل کی وجہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں واحتج، انہوں نے استدلال پکڑا ہے جابر بن عبداللہ کی حدیث سے، کہ انہوں نے کہا من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، مگر اگر وہ امام کے پیچھے ہو. اگر امام کے پیچھے ہو تب ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے. اب قال احمد، امام ترمذی کہتے ہیں کہ فہذا رجل، یہ ایک نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک آدمی ہے، تاول، جو تعویل اختیار کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے قول کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ، کہ یہ اس وقت ہے جب وہ اکیلا پڑھ رہا ہو.
وختار احمد، اور امام احمد نے اختیار کیا ہے ما حاضہ، اس کے ساتھ، القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کو، وَأَلَّا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، اور یہ کہ آدمی فاتحہ کو نہ چھوڑے اگرچہ وہ امام کے پیچھے ہو. یعنی انہوں نے پسند تو یہی کیا ہے کہ امام کے ساتھ قرات کرے، اگرچہ وہ ان حدیث کا معمل کیا بتاتے ہیں کہ ان حدیث کا معمل اس وقت ہے جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. یہ گویا کہ امام احمد بن حنبل کا یہ فرمانا ہے. اب آگے امام ترمیزی نے اسی حدیث کی سند بیان کر دی جو جابر بن عبداللہ والی حدیث کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا کہ من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت پڑھی، لم یقرأ فیہا بام القرآن، جس میں اس نے قرآن نہ پڑھا، تو فرمایا فلم یصلی، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، الا یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ تو ہو گیا ایک پورا، گویا کہ آپ کے سامنے دونوں باب جو ہے نا وہ آ گئے. اب آپ سب سے پہلے اس بارے میں مذاہب کو ذرا دیکھیں، اور مذاہب کو ذرا اپنے غور سے دیکھنے ہیں کہ اس بارے میں اصل میں مذاہب کیا ہے. تو دیکھو، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نمازوں کی دو قسمیں ہیں، ایک جہری نماز ہے اور ایک اسکرین سری غائب نماز ہو گئی ہے. اسکرین غائب ہو گئی، آواز تو آ رہی ہے. ہے جی، اب آ گئی ہے، اسکرین بھی آ گئی. جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دو قسم کی نمازیں ہیں. ایک وہ نماز ہے جس میں امام جہرن قرات کرتا ہے، وہ تین نمازیں، فجر، مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے. دو وہ نمازیں جس میں امام سرن قرات کرتا ہے، یعنی زور اور اثر. اب سب سے پہلے آپ جہری نمازوں کے حوالے سے مذاہب دیکھیں. دیکھو، جہری نمازوں کے حوالے سے احناف کا مذہب تو یہ ہے، اور متفقہ مذہب ہے احناف کا، کہ امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے. جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. نمبر ایک. مالکیہ اور حنابلہ کا بھی ایک قول یہی ہے. مالکیہ اور حنابلہ کا بھی ایک قول یہی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی تفصیل یوں کرتے ہیں کہ مالکیہ یہ فرماتے ہیں کہ خواہ آدمی سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر وہ امام کے اتنا قریب ہے کہ خود سن رہا ہے پھر تو پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر وہ خود نہیں سن رہا، وہ نماز سے بہت دور ہے، تو پھر پڑھنا جائز ہے. صرف پھر پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ تو ہو گیا ان تین حضرات کا قول. اب آپ آ جائیں امام شافی کی طرف. امام شافی رحمہ اللہ کا آپ کو پتہ ہے، امام شافی کی فقہ میں نا دو قسم کے اقوال آتے ہیں. ایک ان کا قول قدیم ہے، ان کا قول جدید. دراصل امام شافی رحمہ اللہ جب تک عراق میں تھے تو ان کی جو وہاں فقہ بنی وہ قول قدیم ہے، اور پھر جب وہ ادھر آ گئے مصر میں، تو وہاں جو ان کی آخری زمانے میں فقہ بنی وہ ان کو کہتے ہیں قول جدید. تو امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ مقتدی پر جہری نمازوں میں فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، صرف جائز ہے، اچھا ہے پڑھے. لیکن جدید قول یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو محققین نے ان کے اس جدید قول کی تردید کی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول نہیں ہے کہ فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کو انہوں نے نہیں مانا. کیوں؟ اس کی وجہ اور بھی دلائل ہے، لیکن بنیادی طور پر جو امام ترمذی نے اس قوم کو متشدد کہا کہ جو جہری نمازوں میں بھی نماز کو اس کو ضروری سمجھتے ہوں، تو انہوں نے ایسی قوموں کو تشدد کہا ہے. تو گویا کہ امام شافی کے مذہب میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ان کیا جاری نمازوں میں کیا وہ اس کے قائل ہے یا نہیں. گویا کہ دونوں قسم کے قول ملتے ہیں. قائل مونے سے مراد ہم فرض کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا جاری نمازوں میں. گویا کہ جاری نمازوں میں چاروں ائمہ، اگر ہم امام شافی کا قول قدیم ملا لے، وہ اس بات پر متفق ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. پھر ضروری نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ تو تین ائمہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی امام صاحب، امام مالک، امام احمد بن حنبل. اگرچہ مالکیہ اور حنابلہ کا دوسرا قول بھی ہے، ٹھیک ہے، صرف جواز وغیرہ کا. لیکن امام شافی کا ایک قول فرض کا ہے اور ایک قول فرض کا نہیں ہے. یہ تو ہو گیا جاری نماز میں قرات کا. اب آپ آ جائیں سری نمازوں میں. سری نمازوں میں امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی ان کے یہاں بھی فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، فرض نہیں، ٹھیک ہے. امام شافی کے نزدیک فرض ہے. امام شافی کے نزدیک کیا ہے؟ سری نمازوں میں فرض ہے، اور ان کا یہی ایک قول ہے. احناف کا اس بارے میں کیا قول ہے؟ تو احناف کا سری نمازوں کے حوالے سے پانچ قول ہے. ایک قول یہ کہ سری نمازوں میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے،
جو بہت ہی کمزور قول ہے. دوسرا قول ہے کہ مستحب ہے. تیسرا قول ہے کہ مباح ہے، صرف جائز ہے، پڑھیں نہ پڑھیں. اور چوتھا قول ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے. اور پانچواں قول ہے کہ مکروہ تحریمی ہے. اور یہ پانچواں قول مفتابی ہے. تو گئے کہ احناف کے ہاں سری نمازیں ہوں یا جاری نمازیں ہوں، دونوں قسم کی نمازوں میں فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. سری نمازوں میں صرف امام شافعی کا ایک قول ہے کہ فرض ہے، یعنی امام شافعی کا قول ہے، باقی کسی امام کا قول نہیں ہے کہ فرض ہے. تو اگر ہم اس پورے مذاہب کو سمرائز کریں تو سمرائز سے خلاصے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جہری نمازوں میں زیادہ تر امام نہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. جو ترجیح دیتے ہیں وہ بھی صرف جواز کی حد تک. ٹھیک ہے. جاری نمازوں میں، سری نمازوں میں زیادہ تر اقوال پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر مستحب اور مباح یا یہ والے اقوال ہیں. ایک قول احناف کا جو مشہور ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، اور ایک قول امام شافعی کا ہے جو کہتے ہیں فرض ہے. ٹھیک ہے. تو احناف کیا، بہر الخلاصہ یہی ہے کہ ہم حنفیہ کے ہاں جاری نماز ہو یا سری نماز ہو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اور امام شافعی کیا گویا کہ فرض ہے سری نمازوں میں تو اتفاقی طور پر، لیکن جاری میں ان کا ایک قول ہے، ایک قول نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس مسئلے کے مذاہب کا گویا کہ پورا. تو لہٰذا اب اس پورے مذاہب سے یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ آپ کسی جگہ پڑھیں یا ادھر جو آیا ہے کہ فلاں امام بھی کہتے ہیں قرات کے قائل ہے، فلاں امام بھی قائل ہے، فلاں امام بھی قائل ہے، وہاں صرف یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قائل ہونے سے کیا مراد ہے. کیا وہ فرض کے درجے میں قائل ہے، یا مستحب ہونے کے درجے میں قائل ہے، یا مسنون ہونے کے درجے میں قائل ہے، یا مباح ہونے کے درجے میں قائل ہے. تو یہ آپ نے خاص طور پر یہ جملہ یا یہ تنقیح آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ آ جائیں دلائل کی طرف. دیکھو احناف جو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اتنا شدید احناف کا جو ہے کس حوالے سے قول ہے، کیونکہ احناف اس بارے میں قرآن پاک کی ایک صریح آیت سے استدلال کرتے ہیں. سورہ اعراف کی بڑی صریح آیت ہے. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا جب قرآن پڑھا جائے وغیرہ کا قرینہ نہ ہو تو پھر وہ واجب ہوتا ہے. یہاں واجب ہونے کا قرینہ ہے. قرینہ کیا ہے؟ فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر تم خاموشی اختیار نہیں کرو گے، پیچھے اس کو سنو گے نہیں، تو تم پر اللہ کی طرف سے رحم نہیں آئے گا. تو اس لیے وہ اس لعلکم ترحمون کے جملے کی وجہ سے یہ امر وجوب کے لیے آئے. اور قرآن پاک کے امر کی مخالفت کرنا کرات تحریمی آتا ہے، اس کو حرام کہتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جاری نماز ہو یا سری نماز ہو، امام کے پیچھے قرات کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں اگر آپ تفسیر تبری وغیرہ میں دیکھیں جس میں صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، تو زیادہ تر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں آئی ہے. یعنی یہ عام قرآن کے بارے میں نہیں ہے کہ عام جب قرآن پڑھا جائے، یہ خاص طور پر آئی ہی نماز کے بارے میں. یعنی اس کا شان نزول ہی نماز کے حوالے سے. اگرچہ ایک قول خطبے کا بھی ہے کہ یہ جب خطبے میں قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی اختیار کرو. تو نماز کا قول بھی ہے، خطبے کا بھی ہے، لیکن فرق تو کوئی نہیں ہے نا. خواہ خطبے میں قرآن پڑھا جائے، خواہ نماز میں پڑھا جائے، خواہ ویسے پڑھا جائے، قرآن پاک کی قرات سننا واجب ہے اور خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے. یہ تو نماز کے باہر ہر کوئی کہتا ہے نا. تو نماز کے اندر بھی ایسے ہے. اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ قرآن پاک میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سنو اور خاموشی اختیار کرو. تو جب سری جو نمازیں جس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، وہاں تو ہم قرآن سن نہیں رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کیوں وہاں قرات کے قائل نہیں ہیں؟ سری نمازوں میں ہم اس کو یعنی مکروہ تحریمی کے کیوں قائل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سری نمازوں میں مکروہ تحریمی کی اس لیے قائل ہے کہ یہاں دراصل دو امر ہے. ایک فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک یہ کہ قرآن کو سنو، اور دوسرا امر ہے وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو. خاموشی اختیار کرنا مستقل ایک حکم ہے. تو لہذا جب سری نمازوں میں ہم قرآن کو سن نہیں رہے ہوتے کیونکہ امام تک آواز نہیں پہنچ رہی نا، تو وہ امر تو اس امر کا محل نہیں ہے نا، کیونکہ قرآن کی آواز نہیں آ رہی. جیسے مثلا
وہ ادھر محلے میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور میں نہیں سن رہا تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے نا ادھر اس مجلس میں یعنی اس نماز میں، تو خاموشی اختیار کرنا پھر بھی ہم پر واجب ہے، تو انصات والا حکم پھر بھی لاگو ہوگا۔ تو گویا کہ وہ جو سری نمازوں میں ہم مکروہ تحریمی کے قائل ہیں وہ وَأَنصِتُوا والے قول کی وجہ سے، کہ اس میں فرمایا انصات، خاموشی اختیار کرو، تو اس لیے ہم جاری نماز ہو یا سری نماز، ہم کس کے قائل ہیں؟ فاتحہ خلف الامام کے، گویا کہ ہم اس کو مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آپ آ جائیں سورہ فاتحہ کے جو دلائل ہے پڑھنے کے۔ دیکھو، سورہ فاتحہ کے قائل ہونے کی جو دلائل اگر ہم دیکھیں، ہم حدیث کی طرف آنے سے پہلے یہ سمجھو کہ احناف کی اور بھی حدیثیں ہیں، احناف کے پاس حدیثیں بھی ہیں۔ ایک تو سب سے آخری حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے، کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ہاں، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، الا یکون وراء الامام، یہ باقاعدہ گویا کہ ایک ہی ہے۔ دوسرا، احناف کی ایک مشہور حدیث جو بہت صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں نماز کا طریقہ بتاتے ہیں امامت کا، تو کہ جب امام کچھ کرے تو تم کیا کرو پیچھے، تو اس میں آپ علیہ صلاۃ والسلام نماز کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اذا کبر، جب وہ تکبیر کہے، فکبرو، تو تم بھی تکبیر کرو، اور وَإِذَا کا جب وہ رکوع کرے، فارکو، تو تم بھی رکوع کرو۔ اس میں ایک جملہ یوں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، تو فَأَنصِتُوا بھی حدیث کا امر ہے، یہ بھی ہماری دلیل ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث، اور یہ مسلم شریف کی حدیث۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور قرات ہے، جو ایک اور حدیث ہے جو ابن ماجہ میں آ رہی ہے، وہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جس آدمی کا امام ہوتا ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات شمار ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ہمارے پاس ہمارے دلائل ہو گئے، تو قرآن سے بھی ہو گئی، احادیث سے بھی ہمارے پاس دلائل آ گئے۔ اب آپ آجے جو لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہری نمازوں میں قرات نہ کرنے کے زیادہ تر علماء نہ کرنے کے قائل ہیں، جیسے آپ نے اس باب میں دیکھ بھی لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے جب کسی نے پوچھا کہ کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے تو ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا اقرا بیا فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ دیکھو، دل میں پڑھنا تو نہیں ہوتا نا، پڑھنا تو زبان سے ہوتا ہے، تو دل میں پڑھنے سے مراد ہے دل میں سوچ لیا کرو۔ دیکھو، دل پڑھنا تو زبان سے ہوتا ہے نا، تو امام حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا اقرا بیا سرن، آہستہ پڑھا کرو۔ بھائی آہستہ تو سب قائل ہے نا کہ آہستہ ہی پڑھنا ہے نا، یعنی جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں انہوں نے تو آہستہ ہی کرنی ہے، تو یہاں بات آہستہ اور زور کی نہیں، یہاں انہوں نے فرمایا اقرا بیا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھا کرو، یعنی دل میں پڑھنے سے مراد ہے اس بارے میں سوچا کرو، زبان مت ہلایا کرو، کیونکہ انصات کا حکم ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ بھی بڑی ایک واضح قسم کی دلیل ہے جو اس طرف جاتی ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب جو لوگ قائل ہیں ان کی بنیادی دلیل حضرت عبادہ بن صامت والی حدیث ہے، یہی ایک حدیث ان کی دلیل ہے جو بہت ہی وہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط حدیث ہے، کہ جس میں کیا فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث دو طرح سے مروی ہے، ایک مفصل اور ایک مختصر۔ مختصر میں تو صرف یہ الفاظ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور یہ غالباً بخاری میں بھی آ رہی ہے۔ جو مختصر حدیث ہے وہ بہت صحیح حدیث ہے، اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مختصر حدیث ہے، کیا یہ اس مسئلے میں کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ظاہر کام نہیں کرے گی نا، یعنی یہ حدیث صرف یہ بتاتی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بھائی کس کی نماز نہیں ہوتی؟ نمازی تین قسم ہے، ایک نمازی امام ہے، ایک نمازی مقتدی ہے، ایک نمازی منفرد ہے۔ یہ کس نمازی کی بات ہو رہی ہے؟ تو لہٰذا اس حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک تو یہ، اور اگر ہم اس کی مفصل والی حدیث شمار کریں، جو حضرت عبادہ بن صامت کی، جس پر انہوں نے اپنی یہ صفحہ بھی لے کر آ گئے ہیں، جو سب سے باب کی جو سب سے پہلی حدیث ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے پیچھے کوئی پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نہ پڑھا کرے، اگر تم نے پڑھنا بھی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھا کرے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث پر سندی بحث ہم نہیں کرتے، اس سے قطع نظر یہاں تھوڑا سا یہ سمجھو کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام یہاں فاتحہ پڑھنے کو لازم قرار دے رہے یا اجازت دے رہے؟
आप हदीस के उससे क्या समझते हैं? साहबी पीछे पढ़ रहे थे, तो आपने फरमाया मेरे पीछे तुम पढ़ रहे हो, फरमाया मत पढ़ा करो, हाँ सिवाय सूरह फातिहा के। इसको अगर अब मैं टेक्निकल अंदाज में समझाऊं, तो उसूल ये होता है कि जब आप किसी को किसी काम से मना करते हैं ना, फिर बाद में आप करते हैं कि वो काम करो, तो मना करने के बाद जो आर्डर आता है कि करो, तो वो दरअसल उस मना करने को, उस नहीं को खत्म करना है, यानी उसका जवाज बताना है सिर्फ। बात समझ में आ गई? यानी एक ये है कि आप एक आदमी से कहते हैं कि ये काम मत करो, हाँ इस टाइम में कर लिया करो। तो इस टाइम में कर लिया करने से क्या मुराद है? आपको इजाजत है, उस टाइम में कर सकते हो। इसको हमारे उसूली यूं कहते हैं कि नहीं के बाद जो अमर आ जाए वो जवाज के लिए होता है। एक होता है शुरू से एक हुक्म आ जाए, एक होता है कि शुरू से एक हुक्म आ जाए, वो तो वजूब के लिए आता है, जैसे हम किसी को कहते हैं ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। एक होता है जो नहीं के बाद अमर आता है, नहीं के बाद अमर हमेशा जवाज के लिए होता है। यानी जब आप किसी को मना करते हैं ना, फिर आप उसको कहते हैं कि नहीं करो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस नहीं को खत्म कर रहे होते कि आपके लिए जायज है। तो इस हदीस का दरअसल बुनियादी मुद्दा जवाज का है। दरअसल साहबा साहबा को नबी अलैहि सलाम मना कर रहे हैं कि मेरे पीछे किरात ना करो, फिर फरमाया अगर तुमने करना ही है तो सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, यानी सूरह फातिहा की इजाजत है। एक तो ये। अब आप कहेंगे कि इसमें ये जुमला भी तो आ रहा है, फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि उसकी नमाज नहीं होती जिसने उसको नहीं पढ़ा। तो ये जुमला दरअसल उस इजाजत की तायीद कर रहे हैं। वो कैसे? कि नबी अलैहि सलातो सलाम दरअसल, अगर हम इस पूरे उस हदीस को उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो नबी अलैहि सलाम दरअसल ये बताना चाहते हैं कि मेरे पीछे किरात मत करें। अगर तुमने करना ही है, तुम्हें बहुत शौक है कि नहीं हमने पढ़ना है, हमने पढ़ना है, तो फिर तुम सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ लिया करो, यानी उसकी इजाजत है तुम्हें। क्यों? क्योंकि सूरह फातिहा इतनी अहम सूरत है कि मुनफरिद की नमाज सूरह फातिहा के बगैर होती नहीं, या इमाम की नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं होती। तो चूंकि उन दो नमाजियों के लिए सूरह फातिहा बहुत जरूरी है, तो तुम भी फिर पढ़ लिया करो। ठीक है? यानी उन दो के लिए चूंकि जरूरी है, तो उस जरूरत की बुनियाद पर या उसके जरूरी होने की बुनियाद पर तुम्हें भी इजाजत दी जा सकती है कि तुम भी पढ़ो। तो गोया कि यहाँ ये जो जुमला है ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, ये मुक्तदी के हवाले से है ही नहीं। क्योंकि अगर ये मुक्तदी के हवाले से होता, फिर ये नहीं के बाद आता ही ना। फिर नबी अलैहि सलातो सलाम शुरू से आर्डर देते कि इमाम के पीछे पढ़ा करो। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में ना, पूरे ज़ख़ीरा हदीस में एक भी हदीस ऐसी नहीं है जिसमें अल्फाज यूं हो कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करो, जिसमें आर्डर हो। आर्डर किसी जगह नहीं है। बल्कि हदीसें यूं है कि जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती, जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाक़िस है। भाई फातिहा नहीं पढ़ी है उसकी नमाज नहीं होती, उसकी नमाज नाक़िस है, ये किस 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 की बात हो रही है? ये क्या मुक्तदी की बात हो रही है, क्या मुनफरिद की बात हो रही है, क्या इमाम की बात हो रही है? तो लिहाजा खास इस मसले पर कोई सरी दलील नहीं है कि जिसमें यह कहा गया हो कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ा करो। ऑर्डर किसी जगह नहीं है इमाम के पीछे पढ़ने की। इजाजत तो आ रही है जैसे इस हदीस में, यह एक मुबहम सी हदीस है कि जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। लेकिन जाहिर है वो जिस तरह आपने इमाम अहमद बिन हंबल का सुना, वो उसको मुनफरिद पर मामूल करते हैं। यही वजह है कि इमाम तिरमिजी ने उस कौम को मुतशद्दिद कहा जो कहते हैं इमाम के पीछे भी फातिहा जरूरी है। ये जरूरी वाला लफ्ज मुतशद्दिद है। तो लिहाजा जो लोग इमाम के पीछे फातिहा को जरूरी समझते हैं, उनके पास ज़ख़ीरा अहादीस से कोई सारी दलील नहीं है। दूसरा, इमाम तिरमिजी के बकौल वो इस मसले में तशद्दुद इख्तियार कर रहे हैं, तशद्दुद सख्ती इख्तियार कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है तशद्दुद इख्तियार नहीं करना चाहिए, ये तशद्दुद है। यही वजह है कि उन्होंने उसके फौरन बाद इमाम अहमद बिन हंबल की वो तावीलात सारी नकल कर दी। तो हमारे जो गैर मुक़ल्लिद हज़रात हैं, वो सूरह फातिहा को फ़र्ज करार देते हैं इमाम के पीछे, हालांकि इस पर उनके पास कोई दलील नहीं। लेकिन हम इसको मकरूह तारीमी समझते हैं। हमारे पास अच्छे खासे दलाइल हैं जो मैंने आपके सामने बता दी। बाकायदा कुरान का अमर है और बाकायदा हदीस का अमर है जो मुक्तदी के बारे में, वो इज़ा क़रा फ़अनसितू, कि जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो। और बाकायदा ये है मन कान लो इमाम फ़ क़िराअतुल इमाम क़िराअतुन लहू, और बाकायदा मना आ रही है कि इमाम के पीछे मत पढ़ा करो। तो गोया कि ये सारे अहादीस हमारे दलाइल हैं जिसकी बुनियाद पर हम इसके मकरूह तारीमी होने के क्या है, कायल है। अब ये मसला आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं आया?
जी उस्ताद जी आ गया। तो इस हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो कर सकता है, या किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो। या आप लोगों को कोई सवाल नहीं है? एक और चीज यहाँ, ये मैं आपको बता रहा था ना कि इन अहादीस का आप बैन सुतूर देखो। देखो इस पूरी अहादीस को, जो आपने जितनी भी अहादीस इस मसले में पढ़ी, इस मसले में इमाम के पीछे पढ़ने वाले या तो एक दो होते हैं, या फिर नबी अलैहि सलातो सलाम या जो नमाज पढ़ा रहा होता है वो सवाल करता है कि आप मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? या फिर शागिर्द उस्ताद से सवाल करता है कि जो आपने हदीस बयान की कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, कभी हम इमाम के पीछे होते तो हम क्या कर लिया करें। इन ये बैन सुतूर बता रहे कि सलफ के जमाने में इमाम के पीछे पढ़ने का रवाज ही नहीं था। अगर इमाम के पीछे किरात करने का रवाज होता तो इस तरह के सवालात कोई करता क्यों। यानी हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द ने जो हजरत अबू हुरैरा से सवाल किया कि कभी हम इमाम के पीछे होते तो हम क्या किया करें, कम से कम इसे इतनी बात तो मालूम होती, वो नहीं पढ़ा करता था। अगर वो पढ़ा करता था तो वो ये सवाल ही ना करता। ठीक है। इसी तरह ये जो हजरत अबू हुरैरा की हदीस है जिसमें नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि क्या किसी ने मेरे साथ अभी पढ़ा है, सारे पीछे सारे साहबा खड़े थे ना, तो एक साहबी कहते हैं कि मैंने आपके पीछे पढ़ा है। ठीक है। पीछे भी आप अलैहि सलाम सवाल कर रहे हैं कि मेरे पीछे क्यों पढ़ रहे हो, मुझे मेरे साथ कुरान में झगड़ा किया जा रहा है। तो अगर सहाबा के दौर में, नबी अलैहि सलाम के दौर में ये मसला इतना इस्टेब्लिश होता या इतना मुतय्यन होता कि इमाम के पीछे फातिहा जरूर पढ़नी है और सारे पढ़ रहे होते, तो इस तरह के सवालात ही ना होते, या इस तरह के हमें चीजें नजर ही ना आती। तो इस तरह के सवालात और इस तरह की चीजों से खुद ब खुद ये साबित होता है कि फातिहा पढ़ने का या कुरान पढ़ने का रवाज नहीं था। और इमाम जोहरी ने भी यही वजह फिर फरमाया कि कम अज कम जारी नमाजों में, इमाम जोहरी ये कह रहे कि जारी नमाजों में पढ़ने से रुक गए साहब। तो जारी नमाजों में तो वैसे ही रुक गए, सिर्री नमाजों में भी पढ़ने का रिवाज नहीं होता। अगर होता तो कम अज कम फिर वो इस तरह के सवालात जो है ना वो ना करते। ये बात समझ में आ गई अब? उस्ताद जी, जैसे एक इसके हजरत उबादा बिन सामित वाली हदीस के तरीक में फसाइदन का लफ्ज भी है, तो वो क्या अहनाफ को सपोर्ट करता है, यानी मुनफरद के हाँ, हवाले से आई है हदीस? शाबाश। वो अहनाफ को सपोर्ट करता है, वो इस तरह से सपोर्ट करता है। असल में वो हदीस यूं फिर बन जाती है कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहल किताबि फसाइदन। अब हदीस का माना यह हो गया कि उस आदमी की नमाज नहीं हुई जिसने सूरह फातिहा और सूरह फातिहा पर इजाफी हिस्सा नहीं पढ़ा। सूरह फातिहा और सूरह फातिहा से जो इजाफी है वो नहीं पढ़ा। यानी मतलब क्या है? मतलब ये बताना चाहते हैं कि जिसने सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद जो पढ़ा जा रहा है, जिसने ये दोनों नहीं पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। भाई बात तो ठीक है, जिसने दोनों नहीं पढ़े उसकी नमाज नहीं होती क्योंकि उसने किरात छोड़ दी ना। तो हम इसको फसाइदन का लफ्ज ये हमें ठीक ठाक सपोर्ट करता है, जिसमें हमें ये बताया जाता है, इस हदीस का फिर पूरा वो नक्शा सेन में आ जाता है कि इसमें दरअसल ये बताया जा रहा है कि नमाज किरात के बगैर नहीं होती, फातिहा के बगैर नहीं होती। ये नहीं बताया जा रहा, ये कह रहे हैं कि नमाज फातिहा और सूरत के बगैर नहीं होती। जिसने दोनों नहीं पढ़े, जिसने एक कात पढ़ लिया तो उसकी नमाज हो गई। तो ये फसा ईदन की ये जो तहकीक है, ये इस बारे में खास तौर पर ये जो माना हमने बयान किया है, ये हज़रत अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह ने इस पर बड़ी लंबी बहस की है। और इसको वो अरब की मिसालों से इसको साबित किया है, जिसका बहरहाल खुलासा यही चीज़ बनती है कि फसा ईदन को साथ मिलाने की वजह से दरअसल ये हुक्म दोनों के साथ मुअल्लक हो गया कि उसकी नमाज नहीं होती। जिसने सूरह फातिहा और बाद वाला दोनों को नहीं पढ़ा, तो जाहिर है ये तो फिर वाजे सीधा साधा किरात के ना करने की बात है। तो इसलिए ये सिरे से सूरह फातिहा को वाजिब करार ही नहीं देते ये हदीस। और फसाहिदन की ज्यादती गालिबन बुखारी में भी आ रही है, फसाहिदन की ज्यादती अच्छी खासी हदीस में आ रही है। तो इसलिए भी हम इसको गोए के वो करते हैं। अब ये फसाहिदन वाला लफ्ज समझ में आ गया? जी उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। जी, किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, वरना हम आगे पढ़ेंगे।
थक तो नहीं गए? जी। نہیں استاد جی، जी آپ جاری पढ़ें رکھیں۔ फिर। जी पढ़ें फिर। جی استاد جی، باب ما یقول عند دخوله المسجد. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله تعالى عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم فلقيت عبد الله ابن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به قال كان إذا دخل قال رب افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال رب افتح لي أبواب فضلك. وفي الباب عن أبي حميد شابش وأبي أسيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها حديث حسن وليس إسناده بمتصل. وفاطمة تبن تبنة الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى رضي الله تعالى عنها إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. शाबाश माशाल्लाह। ये बाबे बाबू मा यक़ूलु इज़ा दख़ल अल मस्जिद, कि ये बाबे के क्या कहेगा जब बंदा मस्जिद में जो है ना वो दाखिल हो जाए, यानी मस्जिद में दाखिल होने वक्त क्या दुआ पड़ेगा। तो ये अब्दुल्ला बिन हसन, वो अपनी वालदा फ़ातिमा बिनते हुसैन, ये हज़रत हुसैन की साहिबजादी थी हज़रत फ़ातिमा, उनका नाम भी फ़ातिमा था। ये उनसे रिवायत करती हैं, और वो रिवायत करती हैं अपनी दादी हज़रत फ़ातिमतुल कुबरा यानी हज़रत फ़ातिमा से। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद में दाखिल होते थे, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मदिन वसल्लम यानी दुरूद शरीफ पढ़ते और फरमाते रब्बिग़फिर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और जब निकलते तो दुरूद शरीफ पढ़ते और फरमाते रब्बिग़फिर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब फ़ज़लिक। देखो, अल्लाह की मस्जिद में दाखिल होने से हमें किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? अल्लाह की रहमत की, ताकि अल्लाह की रहमत हम पर हो जाए, वो हमारे गुनाह माफ़ कर दें, वो हमें नवाजें। और बाहर फिर हमें फजल आमतौर पर रिज़्क और खैर इनके लिए बोला जाता है। तो ज़ाहिर है बाहर हम इसीलिए जाते हैं कि हम अपनी जो माश है, जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो ढूंढें। तो उसके लिए फिर अल्लाह का फजल ज़रूरी है, तो इसलिए उसमें अबवाब फजलिक और उसमें अबवाब रहमतिक। तो अली बिन हुजर कहते हैं कि इस्माइल बिन इब्राहिम कहते हैं मैं अब्दुल्ला बिन हसन से मक्का में मिला, तो मैंने इस हदीस के बारे में उनसे पूछा। फ़हद्दसनी भी, उन्होंने ये हदीस हमें यूँ बयान की कि जब दाखिल होते थे रब इफ्ता काल तो फरमाते रब इफ्ता अली अबवाब बरामतिक, और जब निकलते तो कहते थे रब इफ्ता अली अबवाब फजलिक। गोया कि उसमें वो चीज़ शामिल नहीं है, ये जो दुरूद शरीफ वगैरह है उसका उन्होंने गोया कि फिर बाद में जिक्र नहीं किया, ये उसमें मालूम होता है। तो आगे वो फरमाते वो फिल बाब अन अबी हुमैद व अबी उसैद व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल अबू इसा हदीस फ़ातिमा हदीस हसन, और उसकी सनद मुत्तसिल नहीं है। और फ़ातिमा इब्नतुल हुसैन, इन्होंने फ़ातिमतुल कुबरा को नहीं पाया। देखो, हज़रत हुसैन की जो है साहबजादी है फ़ातिमा, इनकी अपनी दादी से मुलाकात नहीं है। क्यों? इन्नमा आशत फ़ातिमा बाद नबी सल्लम अशहुरन, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा नबी अलैहि सलाम के बाद सिर्फ चंद महीने जिंदा रही। वो आपने बुखारी में शायद हदीस आ जाए या तिरमिजी में किसी जगह आपके सामने आ जाएगी या सुनी होगी कि नबी अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी वफात से चंद महीने पहले आप घर में थे, हज़रत आयशा थी और हज़रत फ़ातिमा थी। तो आपने हज़रत फ़ातिमा को अपने साथ बिठाया और उनके कान में एक बात की। तो कान में एक बात की तो वो रो पड़ी, फिर कान में एक बात की तो वो हंस पड़ी। तो बाद में हज़रत आयशा ने उनको कि आप मुझे बताएं नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कान में, उन्होंने कहा नहीं, मैं नबी अलैहिस्सलाम के राज को नहीं खोलूंगी। तो खैर फिर नबी अलैहिस्सलाम फोत हो गए, बात ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने हज़रत आयशा ने एक दिन उन्होंने कहा कि देखो अब तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, अब आपने मुझे बताना है कि बात क्या हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि बात ये हुई थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने पहली बार मुझे कान में ये बात कही कि हर दफ़ा हज़रत जिब्राइल रमज़ान में कुरान का एक दौर करा करते थे। इस दफ़ा आपने मेरे साथ कुरान डबल डबल दौर कराया, दो मरतबा आपने कुरान मैंने आपको सुनाया, मेरे साथ दौर हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा आखिरी साल है। तो मैं रो पड़ी। फिर आपने दूसरी मर्तबा कान में आपने मुझे फरमाया
کہ میرے اہل میرے خاندان میں سے تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ تو اس پر میں ہنس پڑی، اور پاس میں یوں الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہوگی۔ تو اور ظاہر ہے پھر یہ آپ علیہ السلام کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ حضرت فاطمہ بہت نوجوانی میں نبی علیہ السلام کے 6 مہینے کے بعد فوت ہو گئی۔ تو اس لیے جب وہ 6 مہینے کے بعد فوت ہوئی تو ظاہر ہے حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ کو انہوں نے کہاں دیکھا ہوگا، یا حضرت فاطمہ نے ان کو کہاں دیکھا ہوگا؟ تو اس لیے ان کی اس سند اس اعتبار سے متصل نہیں ہے، تو درمیان میں کوئی اور واسطہ ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم من الزرقي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقال في الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عیسیٰ وحدیث ابی قتادہ حدیث حسن صحیح وقد روا هذا الحديث محمد بن اجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن زبير نحو روایت مالک بن انس. وروا سهيل بن ابي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث ابي قتادہ. والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا استحبوا اذا دخل الرجل المسجد الا يجلس حتى يصلي الركعتين الا ان يكون له عذر. قال علي بن المديني وحديث سهيل بن ابي صالح خطأ اخبرني بذلك اسحاق بن ابراهيم عن علي بن المديني. شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے اس بارے میں کہ باب ما جاء اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے، فلیرکع رکعتین، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد آ جائے، فلیرکع رکعتین، تو 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے پہلے۔ وفی الباب، اور اس باب میں حضرت جابر، ابو امامہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی قتادہ حدیث حسن صحیح، اور فرمایا اس حدیث کو محمد بن عجلان اور وغیرہ نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا ہے، مالک بن انس کی طرح، یعنی انہوں نے بھی اسی طرح اس کو روایت کیا۔ آگے انہوں نے اس کی پوری وہ بیان کی، اور ایک اور سند بیان کی کہ اس حدیث کو سہیل بن ابی صالح نے بھی عامر بن عبداللہ بن زبیر عن عمرو بن سلیمان عن عبداللہ نبی وسلم وہذا حدیث غیر محفوظ، لیکن کہتے ہیں اس حدیث میں کچھ چیزیں گری ہوئی ہے، محفوظ حدیث نہیں ہے۔ وہ صحیح، اور صحیح حدیث ابی قتادہ ہے، اور عمل اسی میں ہمارے اصحاب کیا کہ مستحب سمجھتے ہیں اذا دخل الرجل المسجد، جب آدمی مسجد میں جائے، اللہ یجلس، کہ وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھے، الا یکون له عذر، مگر یہ کہ اگر اسے کوئی عذر ہو۔ تو علی بن مدینی کہتے ہیں کہ سہیل بن ابی صالح کی حدیث میں غلطی ہے، اخبرنی بذالک اسحاق بن ابراہیم عن علی بن المدینی۔ دیکھو تحیۃ المسجد پڑھنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ مسجد کا گویا کی قسم کا استقبال ہے۔ جب بندہ مسجد میں جائے تو مسجد کا ایک آداب ہے کہ وہ اس میں ابتدا نماز سے شروع کرے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو نماز پہلے سے ہو رہی ہو اور وہ اس میں شامل ہو گیا تو یہ تحیۃ المسجد ہو گیا اسی میں بھی، اور اگر آدمی جاتے ہی سنتیں پڑھے تو بھی تحیۃ المسجد ہو گیا، اور اگر آدمی جا کر تھوڑا سا بیٹھے تو کچھ دیر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تحیۃ المسجد ختم نہیں ہوتا، اٹھ جائے پھر پڑھ لے۔ لیکن اگر زیادہ دیر بیٹھا رہے پھر ظاہر ہے وہ اس کا سٹارٹ والا وہ دور ختم ہو گیا، تو پھر بعد میں گویا کہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے مستحب ہے، اچھا ہے، گناہ نہیں ہے، بس اس میں یہ ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اگر مکروہ وقت ہوگا پھر بھی تحیۃ المسجد اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ اتنا کافی ہے آج؟ جی استاد جی کافی ہے۔ تو کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ استاد جی جو آپ نے کوئی ابھی یہ تحیت المسجد کے بارے میں وضاحت کی ہے، جی استاد جی یہ جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ اگر وہ جا کر سنتیں پڑھ لیتا ہے یا نماز میں شریک ہو جاتا ہے تو کیا وہ نفل ہو جائیں گے تحیت المسجد کے؟
دیکھو تحیت المسجد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھیں. نماز خواہ آپ نفل پڑھے، سنت پڑھے، فرض پڑھے، تو نماز آپ کی یعنی تحیت المسجد ہو گیا. یعنی اس کا استقبال ہو گیا، یا اس کا جو سٹارٹ میں جو نماز کا ایک عمل ہے وہ ہو گیا. تو علیحدہ اس سے لیے اس میں ضرورت نہیں ہے اس سے یعنی کہ. نہیں، بالکل الگ سے پھر ضرورت نہیں، کیونکہ نماز وہ ہو گیا نا. تو اصل میں نماز پڑھنا ہے نا. تو نماز اگر تو نماز کا ٹائم ہے تو نماز ہو گیا. اور اگر کوئی نماز نہیں ہو رہی تو پھر انسان نفل پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے استاد. اگر استاد جی بندہ نفل پڑھنا چاہے تو پھر ترتیب کیا رکھے گا؟ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت گیا ہے، ظہر سے پہلے اگر 1 بجے مثال کے طور پر یہ 1:15 چلا گیا ہے، 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے، تو اب اس کے پاس سنتوں کے لیے بھی وقت ہے، نوافل کے لیے بھی ہے. دونوں عمل اگر کرنا چاہے تو کس طرح سے کر سکتا ہے، یا ضرورت ہی نہیں ہے؟ ہاں، پھر ظاہر ہے اگر دونوں عمل کرنا ہے تو پھر بہتر یہ کہ وہ پہلے کیا پڑھے، پہلے تحیت المسجد پڑھ لے. الگ پڑھے تو ظاہر ہے بہتر تو ہے نا. تو اس لیے اگر وہ الگ پڑھ لے تو اور زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ سنتوں کے اندر اس کو کور کرنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہو جاتے ہیں. لیکن الگ سے پڑھیں گے ظاہر ہے کچھ نوافل زیادہ ہو جائیں گے نا، نوافل کا اضافہ ہوگا. اور تحیت المسجد بالکل خاص اسپیسیفک الگ سے ہو جائیں گے تو بہتر. تو ظاہر ہے وہ والی صورت زیادہ بہتر ہے. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. اور تو جی بس یہی ہے. ایک ایک بات ذہن میں آ رہی ہے. جی جی. جی بالکل عام کریں. طور پہ جو صورتوں کی ترتیب ہے کہ فلاں نماز میں طوال مفصل ہے، طوال اوسط ہے، یہ تو ایک ترتیب ہے. اب استاد جی بعض لوگ جو تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے عرب کے اندر ہے، یعنی کہ پوری اس کو کھینچ کھینچ کے پورا پڑھتے ہیں، اور کچھ حدر میں پڑھتے ہیں. اگر ایک بندہ چھوٹے چھوٹے الفاظ پڑھتا ہے اور ایک چھوٹی صورت کوئی بڑا دیر لگا دیتا ہے، تو پھر وہ کیا صورت ہوگی؟ ہاں بس ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے. دیکھو اس میں آہستہ اور تیز پڑھنے کا معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ آپ مقدار کتنی پڑھ رہے ہو، کہ آپ طوال مفصل کے بقدر پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے. ہاں، کوئی آدمی آہستہ پڑھے اسے طوال مفصل کے بقدر پڑھنا چاہیے نا، مسنون قرات. بات سمجھ ٹھیک ہے میں جی. آ گئی. تو اس لیے حدر کرے یا ترتیل سے پڑھے، ظاہر ہے حدر والے کو بھی تو غنہ اور ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، تو مد وغیرہ کا. لیکن وہ تھوڑی سی اس میں سپیڈ زیادہ ہوتی ہے. تو گویا کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چونکہ یہ آدمی بہت ہی آہستہ پڑھ رہا ہے تو وہ 3 ہی آیتیں پڑھ لیں. تو مسنون قرات تو مسنون قرات ہے، خواہ قرات آہستہ ہو یا قدرے تیز ہو. اب سمجھ میں آ گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی. اور استاد جی سے ایک یہ چیز بھی سمجھ آئی کہ یہ ساری تقسیم صورتوں کے نام یہ صحابہ کے دور سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہیں، یہ بات کی ہاں تقسیم بالکل. نہیں ہے یہ. ہاں بالکل. یعنی یہ جو احزاب کی تقسیم ہے، 7 منزلوں کی جو تقسیم ہے، یہ بھی صحابہ کے دور کی ہے. اور یہ جو صورتوں کے طوال معین وغیرہ، یہ بھی اسی دور کی ہے. صرف پاروں کے حوالے سے ایک تقسیم یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی حضرت عثمان کے دور میں ہوئی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بعد کے دور میں یہ پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بنی ہے. تو یہ اور رکوع کی تقسیم کا مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کس زمانے کی ہے، تو وہ بھی شاید بعد کے دور کی ہے. ورنہ یہ تیوال وغیرہ یہ تو صورتوں کی باقاعدہ اسی طرح کی کیٹیگریز اسی دور میں بنائی گئی تھی. اور اس سے استاد جی یہ بھی ایک بات مطلب وہ
سمجھ آتی ہے، ذرا غور کریں کہ ترتیب بھی پھر توقیفی ہی ہے، یعنی یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ترتیب قرآن پاک کی مرتب کی۔ ہاں بالکل بالکل، ترتیب توقیفی ہے، یعنی ترتیب توقیفی ہے، ترتیب تو توقیفی ہے۔ اور یہ باقاعدہ جب ظاہر ہے قرآن تو الگ ترتیب سے نازل ہوا، لیکن اس کی جو موجودہ ترتیب ہے، قرآن کو لکھا اسی ترتیب سے ہی جاتا تھا، اسی ترتیب سے لکھا جاتا تھا۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی جس ترتیب سے بھی رکھیں، بلکہ اسی ترتیب سے اس کو کر لیا جاتا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں اس طرح سے ہے۔ بعض صورتوں میں تھوڑا سا اس طرح کے بھی ہے کہ بھائی اس صورت کو اس کے پیچھے رکھا گیا یا اس کے آگے رکھا گیا، تھوڑی بہت اس طرح کی ہے، لیکن وہ بہت ہی ریئر ہے۔ زیادہ تر گویا کہ 95% جو ہے نا، وہ اس کی توقیف ثابت ہے اور وہ اتفاقی ہے۔ شابش، بہت خوب، آگے۔ چلے جی، اتنا کافی ہے پھر انشاءاللہ۔ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔